अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू स्टार सेंटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिर्सो तमा आज का हमारा इस्लामियात का टॉपिक। काफ़ी अरसे से मैंने इस्लामियात की कोई वीडियो नहीं डाली थी और मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए हिर्सो तमा एक यहाँ पे टॉपिक है, तो मैंने सोचा कि आपको बाब नंबर 4 इखलाक व आदाब, पेज नंबर 8 क्लास आपका 90 है। ठीक है, तो हिर्सो तमा का मफ़हूम जानेंगे हम इसमें, और इस्लाम में हिर्सो तमा की मज़म्मत और वईद के बारे में आगाह हो सकें। अस्वे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सीरत अहले बैत अतहा और सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हम से कनात की मिसालों से वाक़फ़ियत हासिल करें, हिर्सो तमा से इज्तनाब कर सकें, हिर्सो तमा के मुआशरती नुकसानात का जायज़ा ले सकें, हिर्सो तमा के मुआशरे पर मुज़र असरात को समझते हुए इनसे गुरेज कर सकें, कनात को दीनी फरीज़ा और कामयाबी का ज़रिया समझते हुए हिर्सो तमा से इज्तनाब कर सकें। हिर्सो तमा है क्या? सबसे पहले हमें ये समझना है। हिर्सो तमा बाहम मुतरादिफ अल्फाज हैं। ठीक है, मुतरादिफ क्या होते हैं? जिनके बिल्कुल एक जैसे मायने होते हैं, सिनोनिम जो होते हैं इंग्लिश में। हिर्स के मायने है लालच करना और तमा का मतलब है जायज़ हक से ज़्यादा लेने की ख्वाहिश करना। तो ध्यान से सुनिएगा, ये इसकी डेफिनेशन भी बनती है, ये इसका आंसर भी बनता है, मफहूम बनता है ये इसका, कि हिर्स का मतलब है लालच करना और तमा का मतलब है जायज़ हक से ज़्यादा लेने की ख्वाहिश करना। इसका मफहूम ये है कि जब लालच और ख्वाहिश की पैरवी का अंदाज जिसमें इंसाफ और दयानत का खून हो जाए तो वो हिर्सो तमा कहलाएगा। यानी इंसाफ और दयानत ना हो, जिसमें इंसाफ ना किया जाए, तो वो तमा में तब्दील हो जाता है हिर्सो। अब हम चैप्टर में से पढ़ते हैं, पेज नंबर 90 है मफहूम। हिर्सो तमा बाहम मुतरादिफ अल्फाज हैं, आमतौर पर इनके मायनी लालच के हैं। लालच इंसान के दिल में होता है, इंसान अपनी बेहतरी के लिए वसाइल के हुसूल का ख्वाहिशमंद होता है। अगर ये ख्वाहिश जायज़ ज़रूरत की हद तक महदूद रहे, अपने हक तक रहे और नाजायज़ मालो असबाब जमा करने के लिए ना हो, तो हिर्सो तमा में नहीं आएगा। लालच और ख्वाहिश की पैरवी का वो अंदाज जिसमें इंसाफ और दयानत का खून हो जाए, तो ये हिर्सो तमा कहलाएगा। आसान अल्फाज में यूँ कहा जा सकता है कि अपने जायज़ हक से ज़्यादा लेने की ख्वाहिश, जिससे किसी न किसी दूसरों की हक तलफी होने का अंदेशा हो, और ऐसा करना जायज़ ज़रूरत के लिए नहीं बल्कि माल जमा करने की नीयत से किया जाए, हिर्सो तमा कहलाता है। इस्लाम में हिर्सो तमा की मज़म्मत। इस्लाम हक पसंदी, हक गोई, दयानत और अदल इंसाफ का प्रचार करने आया था, क्योंकि उस वक्त का मुआशरा झूठ, जुल्म, खयानत और बददियानती की दलदल में गिरफ्तार हो चुका था। इंसानियत ज़िल्लत की अथाह गहराइयों में पहुंच चुकी थी। ताकतवर के पास सारे वसाइल थे और कमज़ोर 2 वक्त की रोटी से महरूम था। इस्लाम चूँकि अमन व सलामती का पैगाम लेकर आया था, इसीलिए इसने इंसानी इखलाक को संवारने पर ख़ुसूसी तवज्जो दी। इखलाक हसना को तरक्की देना और बुरे इखलाक का ख़ात्मा करना इस्लाम का मंशूर ठहरा। मंशूर यानी कि मकसद, जो सबसे बड़ा मकसद होता है। हादिए इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन, जिन्होंने इखलाक की तालीम दी, खुद उन पर अमल करके उम्मत को अमली नमूना दिखाया। जिन बुरे इखलाक से बचने की तालीम दी, उनसे मुकम्मल दूर रहकर एक कामयाब ज़िंदगी गुजार कर दिखाई। यहाँ पे पेज नंबर 90 मेरा इस्लामियात 8 क्लास NBF वालों का ख़त्म हुआ, और फिर 91 पेज पे हम आएंगे नेशनल बुक फाउंडेशन के। इस्लाम ने जायज़ ज़रूरियात के तहत जायज़ तरीके से माल के उसूल से मना नहीं किया, बल्कि मेहनत करके रोज़ी कमाने को हुकूक़ुल्लाह की अदायगी के बाद सबसे अहम जिम्मेदारी करार दिया। ऐसे करने वाले की हौसला अफजाई भी की, कस्बे हलाल की यानी हलाल कमाने की, रिज़्क़ हलाल कमाने की तरगीब दी। यानी अब आप जो भी रोज़गार आप कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, उसमें आपके घर में रिज़्क़ हलाल ही आना चाहिए। ठीक है, और वो कैसे आएगा? जब आप कमाई में मेहनत करेंगे और कोई धोखेबाजी नहीं करेंगे और किसी किस्म की मिलावट नहीं करेंगे और इस्लाम के असूलों के मुताबिक आप अपना कारोबार चलाएंगे, तो आप कस्बे हलाल के ज़रिए रोज़ी कमा रहे हैं। और इसके लिए तमाम जायज़ ज़राए के इख्तियार करने की तालीम दी, अलबत्ता माल और दौलत की जमा करने की हौसला शिकनी की। इससे क्या मुराद है?
آپ دیکھیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر زندگی کے اوپر نظر دوڑائیں تو ان کے گھرانے کی تمام افراد، ان کے ازواج مطہرات اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ وہ سب کچھ دے دیتے تھے. یہاں تک کہ ایسے حالات بھی آئے تھے کہ جب انہیں روزہ کھولنا تھا اور انہوں نے سب مال جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا تھا. بہت بار ان پہ ایسے انہوں نے کیا تھا کہ جو کچھ ان کے پاس بچا ہوا تھا انہوں نے وہ بھی خیرات کر دیا تھا. کبھی پانی سے اور کبھی کھجور سے انہوں نے روزے کھولے. تو یہ ان کا ظرف تھا اور یہ سب انہوں نے اس لیے کیا تھا، ایک تو وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور دوسرا ہم سب کے لیے مثال قائم کرنے کے لیے کہ اسلام مال کو جمع کرنے کو پسند نہیں کرتا ہے، کیونکہ اس میں آپ دوسروں کا حق مارتے ہیں. ٹھیک ہے، جب آپ مال بہت زیادہ جمع کرتے ہیں تو پھر آپ دوسروں کا حق مار رہے ہوتے ہیں. چونکہ اخروی زندگی یعنی آخری زندگی نہ ختم ہونے والی ہے، اس لیے اس لمبی زندگی کے لیے زیادہ راہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی سے ہی ہاتھ آتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہے کہ جب آپ دوسروں کے لیے اب مطلب مثال کے طور پہ آپ اپنے حق کی چیز لیتے ہیں نا، تو اس طرح معاشرے میں انصاف قائم ہوتا ہے. تو جب آپ دوسروں کے لیے جگہ چھوڑ دیتے ہیں یا چیز چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ آپ کا مال ویسے ہی بڑھا دیتا ہے. صرف یہ ہماری سوچ کی بات ہے. اگر آپ کے پاس ضرورت سے زیادہ مال و دولت جمع ہو جاتا ہے تو اس کو صدقہ و خیرات میں خرچ کر کے آخرت کے لیے زیادہ راہ جمع کرنے کا حکم دیا گیا. اس سارے عمل کے دوران ایک چیز جو انسان کو سارے اجر و ثواب سے محروم کر دیتی ہے وہ اس کے مال و دولت کے لیے حد سے بڑی ہوئی محبت ہے. انسان اپنی بچت کو مخلوق خدا کی بھلائی کے لیے استعمال کرنے سے اس لیے قاصر رہتا ہے کہ وہ دولت کی غیر ضروری حرص کا شکار ہو جاتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کے احکام بجا لانے سے محروم رہتا ہے. مال کو جمع کرنا، گن گن کر رکھنا اور یہ خیال کرنا کہ اس کا مال اسے کامیابی دلائے گا سراسر غلط سوچ ہے جس کی مذمت کی گئی ہے. حرص و طمع کے شکار ایسے ہی بندوں کے لیے دردناک عذاب کی وعید آئی ہے. حرص و طمع والا انسان ذخیرہ اندوزی، ملاوٹ، ناپ تول میں کمی، سود خوری کیا ہے؟ سود ہوتا ہے جی آپ سے کوئی ادھار لینے کے لیے آتا ہے اور آپ اسے وہ ادھار دے دیتے ہیں، اور یا کوئی بھی شخص کسی کو ادھار دیتا ہے تو وہ اسے کہتا ہے کہ جب میں واپس لوں گا تو اگر تم نے 50 روپے لیے ہیں تو میں اس پر 10 روپے انٹرسٹ لوں گا. اب اس کی شکل کوئی بھی ہو، سود حرام ہے. ٹھیک ہے، تو لوگ اس کو بعض مختلف طریقوں سے جائز قرار دیتے ہیں، لیکن یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے اسلام میں کہ اصل رقم سے کے علاوہ جب واپس کرنے والا واپس کرنے آئے گا تو وہ آپ کو رقم بڑھا کر دے. اتنی ہی رقم لینی ہے جتنی آپ نے دی تھی. ٹھیک ہے، اور ایسے ہی دیگر جرائم میں ملوث ہو جاتا ہے. یہی نہیں، حد سے زیادہ حرص و طمع کے نتیجے میں انسان عزیزوں، رشتہ داروں، دوستوں میں عام لوگوں کے حقوق تلف کرنے لگ جاتا ہے. وہ خیال کرتا ہے کہ وہ تجارت یا کاروبار کر رہا ہے، حالانکہ وہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر کے اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا مرتکب ہو رہا ہے. جیسے کہ ایک بھائی کے پاس اللہ تعالیٰ کا کرم بہت زیادہ ہے، اس کے پاس بہت زیادہ دولت ہے، تو وہ اپنے ہی گھر میں مال اکٹھا کرتا رہتا ہے، جبکہ اس کا بھائی اور اس کی اگر گھر والے یا اس کی بہن یا اس کے رشتہ دار عزیز بھوکے سو رہے ہیں یا ان کے گھر میں غربت ہے یا ان پہ کوئی پریشانی آئی ہوئی ہے اور وہ ان کی مدد نہیں کر رہا بلکہ وہ مال وہ اپنے گھر میں اپنی لالچ میں جمع کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اور اسلام اس چیز کو پسند نہیں کرتا ہے. ہمارا مذہب ہمیں یہی حکم دیا گیا ہے کہ ہم اپنی ضرورتوں کو بھی پسے پش ڈال کر دوسروں کی مدد کریں. ٹھیک ہے، اور حرص و طمع بالکل اس کا الٹ ہے. یہ بچوں میں آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے اس طرح کی مثالیں دے رہی ہوں. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی چیز آپ کی ضرورت سے زیادہ ہوتی ہے تو چاہیے کہ اسے خیرات کر دیا جائے یا پھر مدد کے طور پہ اپنے عزیزوں رشتہ داروں کو دے دیا جائے یا اسے کسی ایسے کام میں لگا دیا جائے جو سب لوگوں کے لیے فائدے کا باعث ہو. ٹھیک ہے، حرص و طمع سے گریز. اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسوہ سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا طریقہ کار ہے. سیرت اہل بیت. سیرت کیا کہتے ہیں؟ شخصیت، کردار، اطہار. یہ وہ القابات ہوتے ہیں جو کہ پاک اور پاکیزہ ہونے کی وجہ سے ان کے ساتھ ہم لگاتے ہیں. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی روشنی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کا پیشہ اختیار کیا اور لین دین میں دیانت، سچائی، خدمت، وعدے کی پابندی، اخلاص، نیت اور گاہکوں کے حقوق کی پاسداری کو بنیادی اہمیت دی. ہمیشہ صاف ستھرا مال خریدا اور مناسب منافع پر بیچا. جو کمایا اسے مخلوق خدا کی بھلائی پر خرچ کیا.
یعنی ہمارا دین یہ کہتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی یہی ہیں کہ اگر کسی مال میں کوئی نقص ہو تو گاہک کو اس سے آگاہ کرو، ٹھیک ہے، اور اتنا ہی منافع لو جتنا بنتا ہے. کبھی جمع کر کے نہ رکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل تمام امت کے لیے ہی نہیں بلکہ تمام انسانیت کے لیے بھی مشعل راہ ہے، یعنی رستہ دکھانے والا ہے. اسی طرح اہل بیت اطہار اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی اکثریت تجارت اور کھیتی باڑی سے وابستہ رہی. یعنی یہ دو کاروبار بہت زیادہ کرتے رہے وہ لوگوں کے حقوق کو اولین ترجیح دیتے تھے. کبھی نفع کمانے کے لیے مال کو جوڑ کر نہیں رکھتے تھے. اس زمن میں آپ لوگوں کو وہ والا واقعہ بھی یاد ہوگا جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ اپنے گھر کا آدھا مال لے آئے تھے، جبکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ اپنے گھر کا سارا سامان لے آئے تھے، ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے اس طرح کی بے شمار مثالیں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کی زندگی سے ملتی ہیں، تو ہمیں بھی انہیں دیکھ کے سبق حاصل کرنا چاہیے. بہت کم منافع کماتے رہے اور وہ بھی مستحقین میں تقسیم کر دیتے. صدقات و خیرات کی کثرت کرتے، ٹھیک ہے. صدقہ یعنی کہ آپ کے پاس اگر کوئی چیز زیادہ ہے اور آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، قریب لوگوں کو بانٹیں، ٹھیک ہے، ضرورت مند رشتہ دار عزیزوں کے ضروریات پوری کرنے کے لیے اپنا مال خرچ کریں. تجارت میں صاف ستھرا مال بیچتے، ذخیرہ اندوزی نہ کرتے، پورا تولتے. پورا تولنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی تولتے ہوئے جو لوگ گڑبڑ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. ان پاک ہستیوں کی زندگیاں ہمارے لیے نمونہ ہیں. وہ جاننے اور نہ جاننے والوں سے لین دین میں یکساں سلوک کرتے تھے. اخلاص نیت سے کیے گئے تمام کاموں میں اللہ برکت دیتے تھے اور انہیں کافی کشادگی حاصل ہوتی تھی. یہ کشادگی اور برکت جو ہے نا، یہ ہمارے دین کی بہت پیاری چیز ہے، اور یہ صرف اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہے ان لوگوں پہ جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کی مدد کریں، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم دوسرے لوگوں کی مدد کریں اور حرص و طمع سے بچیں اور مال کو جمع کر کے رکھنے سے بچیں. ہوشیار اور سادہ لوگوں سے ایک ہی اصول پر لین دین کرتے. ان پاکیزہ ہستیوں نے ہمیشہ حلال رزق پر قناعت کی، ضرورت کی حد تک کمایا اور ضرورت سے زائد اللہ تعالیٰ کی راہ میں مخلوق کی بھلائی پر خرچ کیا. پیج نمبر ہے 92، اسلامیات 8th کلاس، نیشنل بک فاؤنڈیشن، باب چہارم، اخلاق و آداب. حرص و طمع ہم پڑھ رہے تھے. اس میں ٹاپک حرص و طمع کے معاشرتی نقصانات کیا ہیں. ہم اب اگر اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو دکاندار، تاجر، کاشتکار، تاجر کہتے ہیں تجارت کرنے والوں کو جو مال ایک جگہ سے خریدتے ہیں پھر دوسری جگہ جا کر اس کو مناسب منافع پہ بیچتے ہیں. کاشتکار جو فصلیں وغیرہ کاشت کرتے ہیں، زمینوں کے معاملات دیکھتے ہیں. ملازم جو کسی کے ہاں ملازم ہوں، مزدور جو مزدوری کرتے ہیں، عمارتیں بناتے ہیں، سبھی حرص و طمع کا شکار نظر آتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی زندگیوں میں اطمینان اور سکون کی کمی ہوتی ہے. دوسروں کا حق مارنے کی وجہ سے ان کے گھروں سے برکت اٹھ جاتی ہے. جب معاشرے کے ہر شعبے میں حرص و طمع کے ماروں کی کثرت ہوتی ہے تو سبھی لوگ اپنے آپ کو غیر محفوظ محسوس کرتے ہیں، بے چینی بڑھتی ہے، اعتماد اور اعتبار کی کمی ہو جاتی ہے. پورا معاشرہ استحصال کی زد میں آ جاتا ہے، جس سے بہت سی اخلاقی اور معاشرتی برائیاں جنم لیتی ہیں. دیمک کی طرح یہ برائی پورے معاشرے کو چاٹ جاتی ہے. دنیا کی خوشی اور آخرت کا سکون دونوں برباد ہو جاتے ہیں. حرص و طمع کا شکار فرد اللہ تعالیٰ کے حقوق اچھی طرح ادا نہیں کرتا. وہ جلدی نماز پڑھ کر اپنے کام پر جانا چاہتا ہے. یہ رویہ کسی طرح بھی انسان کے حق میں بہتر نہیں ہوتا. آپ یہ دیکھیں کہ آپ اگر کسی جگہ سفر کے لیے جاتے ہیں نا، تو آپ اگر کسی سواری کے لیے سواری روکتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ رکشہ روکتے ہیں، تو آپ اگر رکشہ والے سے کرایہ پوچھتے ہیں نا تو وہ آپ کو ڈبل کر کے بتاتا ہے، ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے باقی بھی چیزوں کا یہی حال ہے کہ بھئی کوشش یہی ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے نا وہ ان کو بتایا جائے، ٹھیک ہے. اور کیا ہوتا ہے، غریب آدمی پریشان ہو جاتا ہے اور پھر وہ بحث کرتے ہیں اور باقاعدہ ضد کرتے ہیں کہ ہم نے اتنے ہی پر جانا ہے. کچھ نیک لوگ بھی ہیں، سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے، لیکن ہم سب کو اپنے رویے کو تبدیل کرنا چاہیے. اگر سب لوگ یہ سوچ لیں نا کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے مناسب کام کر لیں، ٹھیک ہے، تو بعض اوقات دوسرا شخص بھی خوش ہو کر انہیں ان کی مطلب کہ ڈیمانڈ سے تھوڑا سا زیادہ ہی دے جاتا ہے. لیکن آپ کو میں یہ چیز بتاؤں کہ ہمارے معاشرے میں واقعی رجحان بہت زیادہ بڑھ رہا ہے اور یہ ہمارے لیے بہت نقصان دہ ہے، ٹھیک ہے. بے حسی بہت بڑھتی جا رہی ہے، لوگ ایک دوسرے کا احساس نہیں کر رہے ہیں، اور اس کی ریزن یہی ہے کہ انہیں اپنا ذاتی لالچ ہوتا ہے نا، اسی لیے وہ دوسرے کا احساس نہیں کرتے. وہ
خود غرض ہیں. مثال کے طور پہ شہر میں گیس کی تنگی ہوئی ہے تو بس ہم پکا لیں، ہم کھا لیں، ہم یہ چیزیں استعمال کر لیں. میں ایک جنرلی ایک بات ڈسکس کر رہی ہوں. بجلی ہے تو جتنا فائدہ ہو سکے ہم اٹھا لیں، کسی دوسرے کے لیے کچھ نہ چھوڑیں. تو یہ رویہ کم از کم ہمیں زیب نہیں دیتا، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے، پانی ہے، کسی علاقوں میں پانی کم آتا ہے تو لوگ ایک دوسرے کے لیے چھوڑتے ہی نہیں یہ چیز. گھر کے اندر کے افراد میں یہ لڑائی جھگڑے چل رہے ہوتے ہیں. ہمیں یہ حرص و طمع ہی ہے نا، یہ اور کیا چیز ہے. ٹھیک ہے، پھر ہم کہتے ہیں ہماری جب انسان کی سوچ میں حرص و طمع ہوتا ہے نا، میں آپ کو بتاؤں تو اس کو ملتا بھی ویسا ہی ہے. جب بہت زیادہ کوئی لالچ کرتا ہے نا، آخر اللہ تعالیٰ نے ڈور اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے. تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے اس بارے میں کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. جب آپ اپنا کام کر لیں تو آپ اس چیز کو دوسروں کے لیے چھوڑ دیں کہ دوسرے لوگ بھی اپنا کام کر لیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ میرا آج کا ٹاپک ختم ہوا. میری بات کوئی کسی کو بری لگی ہو تو اس کے لیے معذرت چاہتی ہوں، لیکن میں نے وہی بتایا ہے جو معاشرے میں سچائی ہے، جو موجود ہے، جو پرابلمز ہیں وہ بھی میں نے ڈسکس کی ہیں آپ کے ساتھ. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوگ اسلامیات پہ بھی توجہ دیا کریں. اسلامیات بہت اہم ٹاپک ہے. اگر آپ 8th کلاس میں باقی میجر سبجیکٹ پڑھتے رہیں گے اور اسے نہیں پڑھیں گے تو اس کا بھی آپ کو ایگزام تو دینا ہی ہے. تو آ جاتے ہیں اس کی ایکسرسائز کی طرف. سب سے پہلے ٹک آپ نے لگانے ہیں. حرص و طمع کے معنی ہے. نمبر 1 پیج نمبر 92 ہے. خوف، لالچ، ڈر یا بزدلی. تو حرص و طمع کے معنی ہے لالچ. دوسروں کا حق مارنے والے کے گھر سے ختم ہو جاتی ہے عزت، برکت، محبت یا الفت. تو برکت ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، برکت کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ تھوڑے میں بھی اتنی برکت ڈالتا ہے کہ وہ پورا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، برکت اللہ کی طرف سے ہی ہوتی ہے. اور وہ اس آپ کے نمبر 2 آپشن جو ہے اس میں دوسروں کا حق مارنے والے کے گھر سے برکت ختم ہو جاتی ہے، جواب ہے. پھر ہم آ جاتے ہیں اسلام نے حقوق اللہ کی ادائیگی کے بعد سب سے اہم ذمہ داری کسے قرار دیا؟ لوگوں سے ملنا، دوستوں کو کھانا کھلانا، محنت سے روزی کمانا، گھر کا سودا لانا. تو محنت سے روزی کمانا جیم نمبر جو آپ کا ہے وہ اس کا آنسر ہے. ٹھیک ہے، حرص و طمع کے شکار بندوں کے لیے کس چیز کی وعید آئی ہے؟ قطع رحمی، معاشرے کی نفرت، مال میں کمی، دردناک عذاب. دردناک عذاب اس کا آنسر ہے دال نمبر پہ. ٹھیک ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دردناک عذاب ہوگا ایسے لوگوں کو جو اپنے لیے مال جمع کر کے رکھتے ہیں اور دوسروں کا حق مارتے ہیں. درج ذیل سوالات کے مختصر جواب تحریر کیجیے. حرص و طمع کا مفہوم کیا ہوتا ہے؟ حرص و طمع کا مفہوم میں نے بالکل سٹارٹ میں آپ کو بتایا تھا، دوبارہ بتا دیتی ہوں. حرص و طمع باہم مترادف الفاظ ہیں. حرص کے معنی ہے لالچ کرنا، اور یہ سٹارٹ میں ہی اس کے پیج کے آپ جہاں سے ٹاپک شروع ہو رہا ہے وہاں پہ ہی آپ کو اس کا آنسر مل جائے گا مفہوم کا. ٹھیک ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب لالچ اور خواہش کی پیروی کا انداز جس میں انصاف اور دیانت کا خون ہو جائے تو حرص و طمع کہلائے گا. ٹھیک ہے، نمبر 2 پہ ہے جائز ضرورت پوری کرنے کے حوالے سے اسلام کی تعلیمات کیا ہیں؟ تو اسلام نے جائز ضرورت، یہ دیکھیں پیج نمبر 91 کے سٹارٹ میں اس کا آنسر ہے. اسلام نے جائز ضرورت کے تحت جائز طریقے سے مال کے اصول سے منع نہیں کیا، بلکہ محنت کر کے روزی کمانے کو حقوق اللہ کی ادائیگی کے بعد سب سے اہم ذمہ داری قرار دیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اب جتنا بھی آپ اس میں لکھنا چاہیں گے شارٹ آنسرز ہیں تو اس میں تو اتنا ہی ہوگا. ٹھیک ہے، اور دنیاوی زندگی اور اخروی زندگی میں کیا فرق ہے؟ اسلام کے نزدیک یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. اس میں ہماری زندگی عارضی اور اخروی زندگی نہ ختم ہونے والی ہے. یعنی کہ دنیاوی زندگی سے مراد جو زندگی ہم ابھی گزار رہے ہیں، اور یہ والی زندگی عارضی زندگی ہے. اس نے ختم ہونے، کہتے ہیں نا کہ ہر ذی روح کو جو اللہ نے ہر چیز پیدا کی ہے اسے موت آنی ہے، فنا ہونا ہے اس نے. تو یہ ہو گئی دنیاوی زندگی. اور اخروی زندگی کیا ہو گئی؟ اخروی زندگی یعنی آخرت کی زندگی، مرنے کے بعد کی زندگی، اور وہ ہمیشہ رہے گی. زکوٰۃ صدقات کا حرص و طمع سے کیا تعلق ہے؟ زکوٰۃ اور صدقات کا حرص و طمع سے یہ تعلق ہے کہ جس شخص میں حرص و طمع ہوتا ہے نا، وہ صدقہ اور خیرات دینے سے گھبراتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں وہ کھلے دل سے خرچ نہیں کرتا. ٹھیک ہے، اور وہ اپنے لیے مال جمع کر کے رکھنے کی عادت کی وجہ سے کوشش کرتا ہے کہ وہ اس عمل سے بچے. تو اس طرح معاشرے میں انصاف قائم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو اس کے علاوہ آپ بک سے بھی اس کو پڑھ کے اس کا آنسر لکھ سکتے ہیں. یہ اس کا یہیں پہ ہی موجود ہے آنسر. ٹھیک ہے، تو آگے آ جاتے ہیں نیکسٹ پہ.
حرص و طمع انسان کی آخرت کو کیسے برباد کرتے ہیں؟ حرص و طمع انسان کی آخرت کو ایسے ہی برباد کرتے ہیں کہ کیونکہ آخرت میں بخشش ہونی ہے. کس وجہ سے؟ انسان کی بخشش آخرت میں ہونی ہے اس نے جو مال دوسروں پہ خرچ کیا ہوگا اور رزق حلال جو کمایا ہوگا. ٹھیک ہے، تو حرص و طمع کا شکار انسان جو ہوتا ہے نا وہ اس چیز سے محروم رہتا ہے. وہ صدقہ خیرات، میں نے بتایا نا آپ کو، زکوٰۃ خیرات دینے سے وہ گھبراتا ہے، اس کے دل میں بخل ہوتا ہے، اسے تکلیف محسوس ہوتی ہے مال کو خرچ کرتے ہوئے. وہ اسے جتنا زیادہ جمع کرتا ہے اسے اتنی زیادہ خوشی ہوتی ہے، وہ اسے دیکھ دیکھ کر خوش ہوتا ہے، تو پیسوں کو گن گن کر رکھتا ہے. اور وہی والی بات ہے. اور کیا ہوتا ہے پھر کہ وہ آخرت کے لیے بھی اپنے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ پسند انہی لوگوں کو فرماتا ہے کہ جو کہ دوسروں کے اوپر مال خرچ کرتے ہیں اور دوسروں کی مدد کرتے ہیں. ٹھیک ہے، درج ذیل سوالات کے تفصیلی جوابات تحریر کریں. حرص و طمع کی دنیاوی اور اخروی نقصانات بیان کریں. لانگ 1 کوسچن ہے آپ کا حرص و طمع کا، کہ اس کے نقصانات آپ نے بیان کرنے ہیں دنیا اور آخرت میں. تو سب سے پہلے آپ ہیڈنگ دیں گے کہ دنیاوی نقصانات اس کے کیا ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ لانگ کوسچن ہے تو اس میں آپ تھوڑا سا زیادہ لکھیں گے. حرص و طمع کرنے والا انسان بے سکونی کا شکار رہتا ہے، اس کی زندگی میں اطمینان کی کمی ہو جاتی ہے، دوسروں کا حق مارنے کی وجہ سے ان کے گھروں میں برکت ختم ہو جاتی ہے، معاشرے کے لوگ اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں، بے چینی بڑھتی ہے، اعتبار اور اعتماد کی کمی ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ بہت سی معاشرتی اور اخلاقی برائیاں جنم لیتی ہیں، دنیا کی ہر خوشی تباہ ہو جاتی ہے. اخروی نقصانات یعنی آخرت میں کیا نقصان ہوگا؟ حرص و طمع کا شکار ہو کر انسان اپنی آخرت تباہ کر لیتا ہے، کیونکہ حرص و طمع کی بیماری اس کو بے شمار گناہوں کی طرف راغب کر دیتی ہے، جس میں ذخیرہ اندوزی، ناپ تول میں کمی کے علاوہ رشتہ داروں سے دوری، دوسروں کی حق تلفی کرنا شامل ہے. اور یہی بد اعمال انسان کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتے ہیں، جو اس کی آخرت کی تباہی کا باعث بنتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر دوسرے نمبر پہ سوال آ جاتا ہے لانگ 2. دنیا کے کام کر کے بھی ہم اپنی آخرت کو کیسے سنوار سکتے ہیں؟ مثال دیں، یعنی دنیا میں کون سے اچھے کام ہم کریں تو آخرت سنور سکتی ہے. اس میں سب سے پہلے آپ لیں گے بے شک دنیا آخرت کی کھیتی ہے. ٹھیک ہے، انورٹڈ کامرس میں. پھر آئے گا دنیا میں زندگی گزارنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم دنیا کی زندگی کو چھوڑ کر جنگلوں میں جا بسیں یا دنیا کے سارے کام چھوڑ دیں. دنیا میں رہ کر اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت و اتباع کرنا سب سے بڑا امتحان ہے. ہم اپنی روزمرہ زندگی میں کوئی بھی کام کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو ذہن میں رکھ کر سارے کام کریں تو ہم اپنی آخرت کو سنوار سکتے ہیں. مثلاً دکاندار ناپ تول میں کمی نہ کریں، مال کو ایمانداری کے ساتھ بیچیں. اگر وکیل، جج یا استاد ہیں تو اپنے پیشے کے ساتھ ایماندار ہوں. لوگوں کے ساتھ دھوکہ دہی نہ کریں، انہیں تکلیف نہ پہنچائیں اور اپنے فرض کو فرض خداوندی سمجھ کر پورا کریں تو یقیناً آخرت سنور جائے گی. اس کے علاوہ بھی اور زندگی میں بے شمار معاملات ہیں. میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ اگر بجلی سب لوگ اکٹھے استعمال کر رہے ہیں تو آپ بے جا بجلی کو ضائع مت کریں. گیس کے پرابلم، یعنی کہ لوگوں کو بہت زیادہ دقت ہوتی ہے کھانا پکانے میں سردیوں میں، یہ گھریلو عام مثالیں ہیں کہ آپ لوگ اگر اپنا کام جلدی کر کے آپ اگر بند کر دیں گے اسے اور سیو کریں گے دوسرے لوگوں کے لیے تو سب لوگ خوش ہو جائیں گے، آپس میں لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے. پانی کا بھی یہی سلسلہ ہے کہ اگر کسی علاقوں میں پانی کم آتا ہے تو لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے کوئی ایک شخص جو ہے وہ بہت زیادہ پانی ضائع نہ کرے. اگر اسے یہ نعمت میسر ہے تو وہ دوسرے لوگوں کے لیے مطلب اس کے لیے کوشش کرے کہ وہ انہیں یا تو وہ انہیں کوئی سہولت پرووائڈ کر دے کہ وہ بھی اس کو استعمال کریں، نہیں تو کم از کم خود تو کم استعمال کر کے وہ ان کے لیے بچا سکتے ہیں نا یہ چیز. ٹھیک ہے، یہیں پہ آپ حرص و طمع کو شکست دے دیں گے. آپ اپنی زندگی میں حرص و طمع سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ تیسرا لانگ آ گیا آپ کا اور یہیں پہ میرا خیال سے آپ کا ٹاپک ختم بھی ہو جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا طرز عمل نہ صرف تمام امت کے لیے بلکہ تمام انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے. آپ سب نے لین دین اور تجارت میں سچائی، وعدے کی پابندی، اخلاص کو بنیادی اہمیت دی اور کبھی بھی حرص و طمع نہ کیا. وہ لوگوں کے حقوق کو اولین ترجیح دیتے تھے، بہت کم منافع لیتے اور وہ بھی مستحقین میں سے تقسیم کر دیتے. صدقات و خیرات کی کثرت کرتے. ان پاک ہستیوں کی زندگیاں ہمارے لیے نمونہ ہیں. ہم ان ہستیوں کی تعلیمات پر عمل کر کے حرص و طمع سے بچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہمارا یہ آج کا ٹاپک ختم ہوا، حرص و طمع. تو مجھے اجازت دیجیے اسٹوڈنٹس، انشاءاللہ تعالی میں پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں اور آپ اسے بہت اچھی طرح سے سنیے اور تیار کیجیے. اللہ حافظ.